अल्हम्दुलिल्लाह मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व मन इहतदा बिहदिहि व इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, आप तमाम लोगों का दोबारा इस्तकबाल है। साथ ही साथ हमारे शेख मोहतरम भी जुड़ चुके हैं, हम उन्हें भी इस्तकबाल कर रहे हैं, खुशामदीद कह रहे हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आमीन शेख के इल्म में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए और हम सब को शेख के इल्म से इस्तिफ़ादा की तौफ़ीक बख्शे, आमीन रब्बल आलमीन। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि गुज़िश्ता हफ्ते दर्स शुरू किया गया था और अभी उसके ताल्लुक़ से बहुत सारी बुनियादी बातें बाकी रह गई थी, जिसे इंशाअल्लाह शेख आज पेश करेंगे। और अगर आज नहीं ख़त्म हुआ तो अगले जुमा को भी शेख इंशाअल्लाह हमें अपना वक्त देंगे और इस तरीके से इस मौजू की तकमील फरमाएंगे। मैं नाज़रीन से, सामेईन से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अपने ऑडियो बंद रखें और आवाज़ भी बंद रखें ताकि उन्हें आवाज़ सुनने में किसी तरह की दिक्कत का और तकलीफ़ का सामना ना हो। जब ऑडियो वीडियो रहता है तो आवाज़ पहुँचने में थोड़ी तकलीफ़ होती है, तो इसलिए सबसे मेरी गुजारिश है कि आप सब लोग अपने अपने वीडियो को बंद करके रखें और शेख के दर्स से कमा हक़ फ़ायदा उठाएं। मैं मज़ीद और ना कुछ कहते हुए बड़े अदब एहतराम के साथ शेख मोहतरम से दरख्वास्त करता हूँ कि शेख अपने मौजू की शुरुआत फरमाएँ और इस तरीके से हमें अपने मवाइज़ हसना से और इस मौजू पर किताब व सुन्नत की रोशनी में हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाएँ, आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ौलि इब्राहीम व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। काबिल एहतराम उलमाए किराम, मेरे मोहतरम दीनी भाइयों और काबिल एहतराम माँ और बहनों, पिछले दर्स में बीमारी और वबाएं, उनके असबाब और उनके सिलसिले में हमारा क्या मामला होना चाहिए, इन बीमारियों के ताल्लुक़ से हमको क्या इक़दामात करने चाहिए, इनका शरई हल क्या है, इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए पिछली बज़्म में भी हम जमा हुए थे। पिछले दर्स में कई बातें हमने देखी थीं। सबसे पहली चीज़ ये कि सेहत अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़ीम उश्शान नेमत है और ये माल से भी बढ़कर है। एक मुसलमान को जैसे वो माल की कदर करता है वैसे ही बल्कि उससे ज़्यादा अपनी सेहत की कदर करना चाहिए और सेहत के लम्हात में, सेहत के अय्याम में एक इंसान को अपनी दुनिया और आखिरत के लिए कोशिश करना चाहिए और दुनिया से भी ज़्यादा आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। दूसरा हिस्सा इस गुफ्तगू का था कि बीमारी और वबाओं के असबाब क्या हैं, क्यों बीमारी एक इंसान की ज़िंदगी में आती है, क्यों बीमारियां और वबाएं समाज में आती हैं। इस ताल्लुक़ से कुछ दलाइल कुरान सुन्नत से हमने देखे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में कुछ बातें हमने देखी थी। उनमें सबसे पहली चीज़ ये कि दुनिया में गुनाहों के कफ़ारे के तौर पर भी बीमारियां आती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान के गुनाहों को माफ़ करना चाहता है और दुनिया ही में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको तकलीफ़ देकर आखिरत की सज़ा और जहन्नम से बचाता है, इसलिए भी उसके जिस्म में बीमारी और परेशानी आती है। नंबर 2, बाज़ बंदों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ऊंचा दर्जा अता फरमाना चाहता है, लिहाजा अल्लाह ताला
ان کو دنیا میں تکلیفوں میں ڈالتا ہے، بیماریاں ان پر ڈالتا ہے، اور یہ بیماریاں ان کے لیے آخرت میں اونچے درجات کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اس لیے کہ بیماریاں صرف بروں کے اوپر نہیں آتی ہیں بلکہ اچھوں پر بھی آتی ہیں۔ لہٰذا بعض اوقات اللہ رب العالمین ایک بندے کو اونچا مقام عطا کرنے کے لیے، آخرت میں اس کے درجات کو اونچا کرنے کے لیے بھی اس پر بیماری ڈالتا ہے۔ نمبر 3، سماج میں وبائیں اور بیماریاں کیسے آتی ہیں؟ ان میں ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ جب زناکاری اور اسی طرح سے بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آسمان سے عذاب نازل ہوتا ہے، اور اس کی ایک صورت طاعون بھی ہوتی ہے۔ طاعون کی بیماری، پلیگ جس کو آپ کہتے ہیں، یہ بیماری بھی سماج میں عام ہوتی ہے، اور اس کا سبب سماج میں، معاشرے میں بے حیائی کا اور زناکاری کا عام ہونا ہے۔ تو ایک وجہ وباؤں کی بے حیائی بھی ہے، جس کو ہم اپنے زمانے میں بہت دیکھ رہے ہیں۔ اپنے دور میں بے حیائی کو ہم حدیں پار کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 4، ایک انسان اچھا ہوتا ہے لیکن وہ بگڑے ہوئے ماحول میں رہتا ہے، تو جب اس بے حیائی کی وجہ سے یا گناہوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے، چاہے وہ کسی صورت میں ہو، چاہے وہ بیماری کی صورت میں ہو یا کوئی اور صورت ہو، سیلاب کی صورت میں ہو، تو وہ نیک لوگ بھی اپنی ذاتی زندگی میں نیک تھے لیکن وہ برے سماج میں جی رہے تھے، لہٰذا جب اللہ کا عذاب عمومی طور پر آتا ہے تو اس میں وہ بھی اس عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آخرت میں ان کے ایمان، ان کے یقین، ان کے اعمال اور ان کی نیتوں کے مطابق ان کا فیصلہ ہوگا۔ اچھے تھے تو اچھا، اور برے تھے تو ان کے ساتھ برا معاملہ ہوگا۔ تو یہ چوتھی بات ہوئی۔ نمبر 5، پچھلی امتوں میں طاعون کی بیماری عذاب ہوا کرتی تھی، اور اللہ رب العالمین نے اس بیماری کو امت مسلمہ کے لیے شہادت اور رحمت بنا دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین بعض بندوں کو شہادت کی نعمت عطا فرماتا ہے اس بیماری کے ذریعے سے، چاہے وہ فرد ہو یا علاقے ہوں۔ اللہ رب العالمین لوگوں کو اس بیماری کے ذریعے سے موت دیتا ہے، اور اس بیماری سے مرنے کے نتیجے میں ان کو شہادت کا مقام ملتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی شکایت نہ کریں اور اپنے ہی علاقے میں وہ پڑے رہیں۔ تو یہ بھی 5ویں چیز ہے بیماری اور وباؤں کی، کہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو شہادت کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ نمبر 6، جنات کے اثر سے بیماری آتی ہے۔ جنات، جیسے حدیث میں آیا کہ وَخْذُ أَعْدَائِكُم مِّنَ الْجِنِّ، جنات جو تمہارے دشمن ہیں، تمہارے دشمن جنوں کے تم کو چبھونے سے طاعون کی بیماری پھیلتی ہے۔ تو جنات کے اثر سے بھی بیماری آتی ہے، اور وہ کچوکے لگاتے ہیں، جیسے کچھ چبھو دیا جاتا ہے اس طرح سے وہ چبھوتے ہیں، اور پھر بیماری آتی ہے اور ایک سے دوسرے تک یہ بیماری پھیلتی ہے۔ تو یہ 6 سبب ہم نے اس تعلق سے دیکھے تھے کہ بیماریاں اور وبائیں کیوں آتی ہیں۔ اس تعلق سے جو پہلی آیت میں نے ذکر کی، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بیماری سے کوئی محفوظ نہیں ہے، اور انسان کا نیک ہونا بھی انسان کو بیماری سے محفوظ رکھنے کی ضمانت نہیں ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی اور اللہ کی توحید کی اپنی قوم کو دعوت دی، تو اس وقت میں کہا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مجھے شفا دیتا ہے۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء پر بھی بیماریاں آتی ہیں، اور یہ بات سبھی کو معلوم ہے کہ ایوب علیہ السلام کئی سالوں تک بیماری میں مبتلا رہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوا کرتے تھے، اور آپ نے صحابی سے ایک مرتبہ جب انہوں نے دیکھا آپ کے بدن کی گرمی کو، بخار کی گرمی کو، تو آپ نے فرمایا مجھے 2 گنا بخار ہوتا ہے، عام لوگوں کے مقابلے میں، مسلمانوں کے مقابلے میں مجھ کو 2 بخار ہوتا ہے۔ تو انبیاء جو ہیں ان پر بھی بیماری آتی ہے، لہٰذا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے کوئی انسان محفوظ نہیں رہ سکتا ہے، اور نہ بیماری کا آنا کسی انسان کے برے ہونے کی، غلط ہونے کی، گناہگار ہونے کی علامت ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو انبیاء پر بیماریاں نہیں آتی ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم نے دیکھی کہ شفا دینے والا اللہ ہے، اور بیماری بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، کبھی عذاب کی صورت میں اور کبھی رحمت اور رفع درجات کی صورت میں۔ تو یہ پہلا حصہ مکمل کرنے کے بعد ہم آگے بڑھے، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ کچھ شبہات ہیں جو، اور کچھ سوالات ہیں جو بیماریوں اور وباؤں کے تعلق سے ہیں، جو لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ان کا صحیح جواب نہ ملنے کی وجہ سے کبھی انسان
اللہ کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے، کبھی دین کے بارے میں انسان غلط سوچنے لگ جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ احادیث کے انکار کی طرف چلا جاتا ہے۔ اگر ایک انسان قرآن و سنت کے علم کو صحیح طور پر نہ سمجھے اور صحیح طور پر وہ تطبیق نہ دے سکے، تو ایسی صورت میں بعض اوقات کم علمی کی وجہ سے اس کا ذہن شکوک اور شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ چیز اس کو گمراہی تک اور بعض اوقات اس کو کفر تک بھی لے جاتی ہے۔ لہٰذا ایک انسان کے لیے چاہیے کہ وہ دین کو اس کے صحیح ماخذ سے لے، اور مزید یہ کہ اس کو اہل علم کی رہنمائی میں سیکھے۔ یہ نہیں کہ اپنے طور پر کچھ چیزیں گوگل کر کے معلوم کر لیں اور پھر اس کے مطابق اس نے اپنا عقیدہ گھڑ لیا، یہ گمراہی کا سبب بن سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے سب سے پہلی چیز یہ دیکھی کہ مدینہ میں تعاون داخل نہیں ہوگا۔ سوال یہ تھا کہ کیا مدینہ میں تعاون آ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں صاف آیا ہے کہ مدینہ میں تعاون اور دجال داخل نہیں ہوگا، تو قیامت تک کے لیے مدینہ اس سے محفوظ ہے۔ اور وبائیں اور تعاون الگ الگ ہیں، وبا الگ ہے اور تعاون الگ ہے۔ تو ہر تعاون وبا ہوتا ہے، لیکن ہر وبا تعاون نہیں ہوتی۔ یہ بھی پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ وبائیں کئی قسم کی ہو سکتی ہیں، لیکن تعاون ایک خاص بیماری ہے، لیکن تعاون بھی وبا میں آتا ہے، لیکن ہر وبا تعاون نہیں ہوتی۔ تو مدینہ میں وبا آ سکتی ہے، کوئی بیماری ایسی آ سکتی ہے جو پھیل جائے اور مدینہ اس میں مبتلا ہو جائے، لیکن تعاون کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ تعاون مدینہ میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ فرق یاد رکھنا چاہیے اور اس کی وجہ سے کنفیوز نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا احتیاط تقدیر سے فرار ہے؟ جیسے کوئی آدمی بیماری سے بچنے کے لیے احتیاط کرے اور دوسرا آدمی اس کو دیکھ کر کہے کہ کیا تمہیں اس بات کا یقین نہیں کہ بیماری اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہے وہ بچے گا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نہیں بچانا چاہے وہ نہیں بچے گا؟ کہے کہ ہاں، تو پھر احتیاط کرنے میں کیا فائدہ؟ اگر اللہ کو بچانا ہوگا، تقدیر میں حفاظت ہوگی، محفوظ رہنا ہوگا تو محفوظ رہو گی، ورنہ ہلاک ہوگی۔ تو کوئی آدمی اگر احتیاطی تدابیر کرتا ہے، ماسک پہنتا ہے یا اسی طرح سے اپنے آپ کو بچاتا ہے بیماری کے اسباب سے، تو کیا ایسا انسان تقدیر کا مخالف ہے؟ کیا اس کا عقیدہ تقدیر کے خلاف ہے؟ کیا وہ تقدیر کو نہ ماننے والوں میں شامل ہوگا؟ کیا اس کے عقیدے میں خرابی ہے، ایمان میں کمزوری ہے؟ کیا اللہ پر توکل میں اس کے حرف آتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہم کو احتیاط بھی سکھاتا ہے اور توکل بھی سکھاتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کے جمع کرنے کا نام دین ہے۔ اس سلسلے میں جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہم نے دیکھی پچھلے درس میں، اور کافی طویل روایت تھی، اس کو دہرانا مناسب نہیں ہے۔ اس روایت میں ہم نے دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے جب ابو عبیدہ بن الجراح نے کہا کہ کیا آپ تقدیر سے فرار اختیار کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس وقت میں کہا تھا کہ کیا اگر ایک وادی کے دونوں حصے ہوں، دونوں سرے ہوں، اور ایک میں خشکی ہو اور دوسرے میں زرخیزی ہو، اگر تم اپنے جانوروں کو خشک حصے کو چھوڑ کر زرخیز حصے میں چرا رہے ہو، تو کیا یہ اللہ کی تقدیر سے فرار ہے؟ نہیں۔ تو اسی طرح سے ایک انسان اگر ہلاکت کے اسباب کو چھوڑ کر حفاظت کے اسباب اختیار کرے تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی تقدیر سے فرار نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں اور دونوں چیزوں میں اختیار کرنے کی صلاحیت بھی اللہ نے پیدا کی ہے۔ اللہ رب العالمین جانتا ہے بندہ کیا اختیار کرے گا، اور اللہ رب العالمین اس کو وہ قدرت دیتا ہے جس کے ذریعے سے وہ فیصلہ کرے۔ تو یہ ساری چیزیں تقدیر میں ہیں، تقدیر سے فرار نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کسی انسان کو دیکھ کر کہ تم ڈرپوک ہو اور تم بہت احتیاط کر رہے ہو، تم تقدیر کو نہیں مانتے، اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے، تمہارا ایمان کمزور ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہر آدمی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی معاملے میں احتیاط کرتا ہے، تو اگر وہ اس پر صادق آتا ہے تو اس پر بھی آئے گا۔ اگر آپ یعنی گاڑی چلاتے ہیں تو کیا آپ ایسا کریں گے کہ آنکھ بند کر لیں اور آپ اسٹیئرنگ پہ سے ہاتھ ہٹا دیں اور سب چھوڑ دیں، جو بھی چاہے اللہ ہوگا، پہاڑ سے کود جائیں، اگر زندگی باقی ہے تو رہے گی، نہیں تو مر جاؤں گا؟ یہ صحیح نہیں ہے۔ حفاظت کرنے والا اللہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ حکم نہیں دیا کہ ہم ہلاکت میں کودیں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو اللہ کا حفاظت کرنا
اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا ہونا یہ اپنی جگہ برحق ہے، لیکن بندہ اس کی وجہ سے اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالے یا حفاظت کے اسباب کو ترک کر دے کلیتاً، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اسلام میں حفاظت کے اسباب کو اختیار کرنے کی تعلیم ہے۔ تو یہ پچھلے درس میں ہم نے اس کو دیکھا۔ اس تعلق سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت عمدہ بات کہی ہے، اور اس میں کئی باتیں انہوں نے اس سلسلے میں کہی ہیں کہ ایک انسان ایسے علاقے میں داخل ہو یا نہ ہو جہاں پر وبا پھیلی ہوئی ہے، جہاں پر خاص طور سے طاعون پھیلا ہوا ہے، تو اس سلسلے میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وفي المنع من الدخول الى الارض التي قد وقع بها عدة حکم۔ طاعون اگر کسی علاقے میں عبارات پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ مطلب اس کو سمجھیں کہ واقعی علماء کتنی باریکی سے ایک ایک حدیث کی شرح کرتے ہیں اور اس میں حکمتیں اور اس میں فوائد ذکر کرتے ہیں، تو اگرچہ بات طویل ہے لیکن اس کو سمجھنا مفید ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسے علاقے میں داخل ہونا جہاں پر طاعون کی وبا عام ہو، اس سے منع کیا گیا ہے، اور اس منع کرنے میں کئی حکمتیں ہیں۔ کیوں منع کیا گیا ہے؟ نمبر 1 کہتے ہیں احدها تجنب الاسباب المؤذیة والبعد منها، ایسے اسباب جو اذیت پہنچاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، ایسے اسباب سے انسان بچے اور دوری اختیار کرے۔ معلوم ہے کہ جہاں طاعون ہے وہاں جانے سے اس کو اذیت ہو سکتی ہے، اذیت پہنچ سکتی ہے، نقصان ہو سکتا ہے۔ نمبر 2 الثانی الاخذ بالعافیت التي هي مادة المعاش والمعاد۔ نمبر 2 کیوں نہیں جائے آدمی طاعون کے علاقے میں؟ اللہ رب العالمین نے ہم کو عافیت اختیار کرنے کے لیے کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت کی دعا ہم کو سکھائی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ دین و دنیا کے معاملے میں وہ عافیت کو اپنائے۔ اچھا خاصا اپنے علاقے میں ہے، حفاظت میں ہے، بیماری نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو وہاں رہنے کی بجائے وہ مصیبت کے علاقے میں کیوں جائے، وبا کے علاقے میں کیوں جائے؟ عافیت میں جب اللہ نے اس کو رکھا ہے تو وہ عافیت ہی میں اپنے آپ کو باقی رکھے۔ الثالث اللہ يستنشق الهواء الذي قد عفن وفسد فيمرضون۔ کہتے ہیں کہ تیسری بات یہ ہے، تیسری وجہ نہ جانے کی یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اس علاقے میں چلے جائیں جہاں پر وبا پھیلی ہوئی ہے، طاعون ہے، اور وہاں کی جو ہوا ہے جو بگڑ چکی ہے اور جس میں فساد آ گیا ہے، تو اس ہوا کے ذریعے سے وہ اس ہوا کو سانس لیں، اور اس سانس لینے سے وہ بیماری کے اسباب اور وہ ہوا ان کے اندر جائیں اور پھر یہ بھی بیمار پڑ جائیں۔ تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایسے علاقوں میں دیکھیے ابن قیم کا عقیدہ خراب نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسے تھوڑی پھیلتی ہے بیماری، نہیں پھیلتی ہے، آگے بھی دلائل اس کے تفصیل سے آئیں گے، لیکن ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ایسے علاقے میں جائے جہاں وہاں وبا پھیلی ہوئی ہے۔ دیکھیے آج سے 700 سال پہلے یہ بتا رہے ہیں، آج سے 700 سال پہلے اس بات کو سمجھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے علاقے میں جائے جہاں پر وبا پھیلی ہوئی ہے، وہاں جانے سے وہ سانس لے گا اور اس سانس لینے کے ذریعے سے وہ بیماری اس کے اندر جا سکتی ہے اور اس کو وہ خود بھی بیمار ہو سکتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے، اس کے لیے وہاں نہیں جانا چاہیے۔ الرابع اللہ یجاور المرضى الذين قد مرضوا بذلك۔ چوتھی وجہ یہ ہے نہ جانے کی کہ یہ لوگ وہاں اس علاقے میں جا کے کہیں ایسا نہ ہو کہ مریضوں کے ساتھ ان کے پڑوس میں، ان کے پاس رہیں، ان کے قریب گھر میں یا ان کے پاس پڑوس میں مریضوں کے ساتھ میں وہ رہیں، جو کہ خود بیمار ہیں، فَيَحْصُلُ لَهُمْ بِمُجَاوِرَتِهِمْ مِنْ جِنْسِ أَمْرَاضِهِمْ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کا جو مرض ہے وہ ان کو بھی لاحق ہو جائے، ان کی بیماری ان کو بھی ہو جائے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ کسی علاقے میں جائیں جہاں وبا عام ہے اور پھر بیمار لوگوں کے ساتھ رہیں، ان کی بیماری ان کو بھی لگ جائے، ایسا ممکن ہے۔ کہتے وہ فی سنن ابی داود مرفوعا ان من القرف التلف۔ کہتے ہیں کہ سنن ابی داود کی روایت سے مرفوعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ان من القرف التلف، کہتے ہیں قرف سے ہلاکت ہوتی ہے، قرف سے قاف را فا، قرف سے ہلاکت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ قال ابن قتیبہ القرف مدانات الوباء،
ومدانات المرضى، کہتے ہیں کہ قرف یہ ہے کہ انسان وبا سے قربت اختیار کرے، بیماروں سے قریب رہے۔ یہ یاد رہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، علماء نے اس حدیث کو اہل علم میں ضعیف کہا ہے، لیکن یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابن قیم اس بات کے قائل ہیں کہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی ہے۔ اگر آپ کہیں گے پھر یہ تو حدیث کی ضعیف ہے، اس سے کیسے استدلال کر رہے ہیں، آگے اس کی دلیل مزید آئے گی۔ نمبر 5 الخامس، کہتے ہیں حمیت النفوس عن الطیرۃ والعدوى فإنها تتأثر بهما، کہتے ہیں اپنے آپ کو طیرہ سے اور عدوہ سے، بدشگونی سے اور بیماری کے پھیلنے کے شرکیہ عقیدے سے، عدوہ، اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ فإن الطیرۃ علی من تطیر بها، اس لیے کہ طیرہ یعنی جو آدمی تطیر کرتا ہے، اگر آدمی مثلا بدشگونی لیا اور واقعی اس کو ایسا ہو گیا تو اس کا یقین یہ بنے گا کہ میں واقعی ایسا ہوتا ہے، بدشگونی سے ہوتا ہے، کسی نے بتا دیا بھائی تمہارے لیے ایسا کرنا بدشگون ہے، جانا تمہارے لیے بیماری کا سبب ہے، یا فلاں چیز ہے تم کو ایسا ایسا ہو گیا، اور واقعی اس کو ہو جائے تو ایسا انسان اس عقیدے میں مبتلا ہو جائے گا جس سے بدشگونی کا عقیدہ اس کا قوی ہو جائے گا اور وہ غلط عقیدے میں واقع ہوگا۔ کہتے ہیں وہ بالجملہ ففی النہی عن الدخول فی ارضہ الامر بالحذر والحمیۃ والنہی عن التعرض لاسباب التلف، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون والی زمین میں، وباء والی زمین میں جانے سے جو منع کیا ہے اس میں دو چیزیں ہیں، ایک اس میں احتیاط کا حکم ہے اور اپنے آپ کو بچانے کا حکم ہے نقصان سے، ضرر سے، اور اس میں ممانعت ہے تباہی کے، ہلاکت کے اسباب میں واقع ہونے سے۔ اپنے آپ کو بچاؤ یہ حکم ہے، ہلاکت میں مت ڈالو، ہلاکت میں جانے سے منع کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں وفی النہی عن الفرار منہ الامر بالتوکل والتسلیم والتفویض، اور کہتے ہیں کہ کوئی آدمی ایسے علاقے میں ہے جہاں پر وبا پھیلی ہوئی ہے، طاعون ہے وہاں پر، اس کو بھی تو منع کیا گیا ہے کہ وہاں سے نکل کے وہ بھاگے نہیں۔ کہتے ہیں کہ اس بھاگنے سے جو منع کیا گیا ہے اس میں اس بات کا حکم ہے کہ آدمی توکل کرے اللہ پر اور اللہ کے حکم پر راضی ہو اور اپنا معاملہ اللہ کو سونپ دے۔ اللہ چاہے گا تو نقصان ہوگا، اور اللہ نے حکم دیا ہے رسول کے ذریعے مت بھاگو، ہم مانتے ہیں۔ 3 اللہ کو ہم اپنا پورا معاملہ سونپ دیتے ہیں، اللہ سے حفاظت کی امید کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں فالاول تأدیب و تعلیم والثانی تفویض و تسلیم، کہتے ہیں پہلا حکم جو ہے، یہ پہلی چیز یہ اسلامی ادب ہے اور اس میں تعلیم ہے، اور دوسری جو چیز ہے اس میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے اور اللہ کے حکم کو تسلیم کر لینا، اس پر راضی ہو جانا ہے۔ یہ بات ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، ان کی کتاب، مشہور کتاب ہے زاد المعاد، اس میں انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ باتیں بتاتی ہیں کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے سے استدلال کر رہے ہیں کہ ایک انسان ایسے علاقے میں نہ جائے جہاں پر طاعون اور وبائیں عام ہیں، اس سے بیماری کے لگنے کا امکان ہے، ضروری نہیں کہ لگ جائے، اللہ چاہے گا تو ہوگی تو نہیں ہوگی، لیکن یہ سبب ہے ہلاکت کا، لہٰذا اس میں جانا نہیں چاہیے۔ تو سوال ہی پیدا ہوتا کہ کیوں نہیں جائیں ایسے علاقوں میں؟ اسی لیے نہ جائیں کہ ایک انسان اگر اس علاقے میں جائے گا بہت ممکن ہے کہ وہ بیماری اللہ کے حکم سے اس کو لگ جائے، اس لیے کہ یہ عادتاً ہوتا ہے۔ اب ایک بہت بڑا سوال یہاں پیدا ہوا کہ کیا واقعی بیماری ایک دوسرے کو لگتی ہے؟ ایک انسان کی بیماری، خاص طور سے جو یہ وبائیں ہوتی ہیں جس کو متعدی امراض کہتے ہیں، ایسی بیماریاں جو کنٹیجس ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو لگتی ہیں، کیا واقعی ایسا صحیح ہے؟ کیا اسلام میں اس بات کو مانا گیا ہے یا نہیں؟ اس تعلق سے اہل علم میں اختلاف ہے، اور اس کی وجہ کئی احادیث ہیں جن کو آج کی اس گفتگو میں ہم آسانی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو تیسری فصل ہماری، یا تیسرا حصہ ہماری گفتگو کا یہ ہے کہ کیا یہ ایک بیماری دوسرے کو لگتی ہے؟ تیسرا سوال ہمارے سامنے یہ ہے، آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیثیں بعض ایسی ہیں جن سے صراحت کے ساتھ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بیماری سے
यानी एक की बीमारी दूसरे को लग सकती है और बाज बीमारों से दूर रहना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजजूम के बारे में, मजजूम या जुजाम जिसको बीमारी कहते हैं, लेप्रेसी जिसको आप कहते हैं, जिसमें कोढ़ जिसको कहते हैं कि पल इसमें पलकें और भवें झड़ जाते हैं, उंगलियां झड़ जाती हैं, जिल्द खराब हो जाती है, तो ये सारी जो है जिल्द की बीमारी है, स्किन की बीमारी है और लेप्रेसी इसको कहते हैं। मजजूम से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर रहने के लिए कहा है, बल्कि आपने उसके लिए अल्फाज जो ये कहे हैं वो क्या है? आपने फरमाया वफ़िर्र मिनल मजजूमी कमा तफ़िर्रु मिनल असद, तुम मजजूम से वैसे भागो जैसे असद से भागते हो, शेर बबर जिसको आप कहते हैं, लायन जिसको आप कहते हैं, तो शेर से जैसा भागते हो वैसे तुम जुजामी से या मजजूम से भागो। इस हदीस को इमाम अल बुखारी ने किताब उत-तिब में रिवायत किया है। इस हदीस से बात मालूम होती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजजूम से भागने के लिए कहा है और उसकी मिसाल भी दी, जैसे तुम शेर से भागते हो, जैसे तुम लायन से भागते हो। लायन से क्यों भागता है आदमी? कोई डर नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, नुकसान है, हलाकत का अंदेशा है। शेर अगर उसको पकड़ेगा खा जाएगा, वो हलाक हो जाएगा। तो जैसे उससे भागते हो खौफजदा होकर और अपने आप को बचाने के लिए, वैसे ही इससे भागो अपने आप को बचाने के लिए। तो इसलिए कमा तफिर्रु, जैसे उससे भागता है वैसे इससे भागो। इससे मालूम होता है कि जैसे यहाँ दरर है वैसे यहाँ भी दरर है, जैसे यहाँ पर नुकसान और तकलीफ और हलाकत है वैसे यहाँ भी नुकसान और तकलीफ है। तो इस हदीस से बात मालूम होती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज मरीजों से दूर रहने के लिए कहा है, बल्कि उनसे सख्ती से दूर रहने के लिए कहा है। अब सवाल यहाँ पर ही कि क्या लेप्रेसी की बीमारी कंटेजियस है, क्या ये बीमारी लगती है? तो तहकीक इसमें मेडिसिन की यही है, हाँ ऐसा होता है। बाज़ लोगों ने कहा कि नहीं होता ऐसा, और बाज़ लोग रहते हैं लोगों के साथ में लेकिन घर वालों को भी बीमारी नहीं होती है। तो बाज़ अहले इल्म ने ये बात कही है, लेकिन देखिए किसी को बीमारी ना होना इस बात की अलामत नहीं कि वो बीमारी नहीं लग सकती है। तहकीक तिब्बी एतबार से यही है कि चाहे आप एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका देखें, विकीपीडिया पर भी ये बात है, और इसी तरह से दूसरे जो मेडिकल वेबसाइट्स हैं, जो भी किताबें मेडिकल मेडिसिन की हैं, उसमें बताया गया कि वैसे ये नहीं लगती जैसे बहुत वबा फैल जाए, लेकिन एक आदमी एक मरीज के साथ जुजाम का मर्ज उसको अगर है, लगातार उसके साथ रहें और उससे बहुत क्लोज कांटेक्ट में रहें, तो बहुत कवी इम्कान है कि ये बीमारी उसको लगे। इसको हैंसन्स डिसीज भी कहते हैं। तो ये जो बीमारी है ये एक से दूसरे को मुंतकिल होती है, और यानी जो माहिरीन हैं उन्होंने कहा है कि ये रेस्पिरेटरी जरिए से अंदर जाती है। तो इस तरह से ये बीमारी एक ही दूसरे को लगती है, ये मेडिसिन के जरिए से मालूम हुआ है। हदीस उसकी तायीद करती है, हदीस जो है उस चीज को सही बताती है। तो इसीलिए आपने कहा, वरना और वजह क्या उससे भागने की? और शेर की मिसाल क्यों? ये नहीं कहा कि उसका दिल तोड़ने के लिए उससे दूर रहो, मत देखो उसको, तुमको दिल दुखेगा और तुम उसको देख के ताजुब करोगे, अफसोस करोगे तो उसको बुरा लगे। यहाँ पर ये बात नहीं कहेगी। शेर की क्या बात? शेर को कोई टेंशन आएगा आपको देख के? उसको कोई परेशानी होगी? नहीं होगी। आपको टेंशन आएगा उसको देख के, आपको नुकसान है, उसको क्या नुकसान हो सकता है? लिहाजा हलाकत और नुकसान और तकलीफ ये जो चीज है, इस एतबार से इस हदीस में हमको ज़ाहिर हदीस का यही हमको महसूस होता है। मजीद ये कि शरीद इब्न सुवैद अस-सक़फ़ी रदियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी हैं, कहते हैं कान फी वफ़द सक़ीफ़िन रजुल मजज़ूम, कबीले सक़ीफ़ में, खुद ये भी सक़फ़ी हैं, कहते हैं कबीले सक़ीफ़ में एक शख्स था जिसको जुज़ाम की बीमारी थी। फ़अरसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना क़द बायअनाका फ़रजह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को पैगाम भेजा कि हमने तुमसे बैत कर ली, वापस चले जाओ। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में किताब सलाम में रिवायत किया है। मुस्नद अहमद के अल्फाज से मालूम होता है कि इसमें थोड़ी तफसील है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने जो रिवायत नकल की है, फरमाते हैं, सहाबी कहते हैं, यही सहाबी हैं, कहते हैं क़दिम अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलुम मजज़ूम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स जो जुज़ाम की बीमारी में मुब्तला था आया।
मिन सकीफिन लियुबाइअहु, वो आदमी कबीला सकीफ का था, यही वाकया है। क्यों आया था? इसलिए कि ताकि आपसे वो बैत करे, आपसे बैत करे। फ़अतैतु नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़करतु ज़ालिका लहू, तो मैं खुद, ये खुद भी कबीले सकीफ के हैं, कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने आपसे ये बात बयान की कि फलां शख्स जो जामी है आपसे बैत करने के लिए कबीले सकीफ से आया है। फ़क़ाल इअतीही फ़अख़बिरहु अन्नी क़द बायअतुहु फ़लयरजिअ, आपने कहा जाओ उसके पास और उससे कहो कि मैंने उससे बैत कर ली और उसे चाहिए कि वो वापस लौट जाए। इस हदीस को इमाम अहमद ने रिवायत किया और उसकी सनद सही है। इस हदीस से मालूम होता है, अब सवाल यहाँ पर ये भी आएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क्यों भेजा उसके पास, अगर बीमारी लगती है तो उनको भी लग जाती। याद रखें कि तहकीक इसमें यही है कि ये जो बीमारी बहुत कुर्ब की वजह से लगती है, कि एक इंसान बहुत करीब उससे रहे और मुलाजमत इख्तियार करे तो उससे लग सकती है, ये नहीं कि दूर से खबर दे तो भी लग जाती है। तो ये फ़र्क भी याद रखें, बाज़ औक़ात ज़हन में बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं। तो इस हदीस से बात मालूम होती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मजलिस में आने से उस शख्स को रोक दिया और इसी तरह से वापस जाने के लिए कहा और कहा कि हमने तुमसे बैत कर ली। तो इससे भी उलमा ने इस्तिदलाल किया है कि एक आदमी की बीमारी दूसरे को लग सकती है, और पिछली हदीस में इस बात की बिल्कुल सराहत है कि ऐसे आदमी से दूर रहना चाहिए। अहले इल्म ने इसकी और भी तौजीहात बयान की हैं, लेकिन ज़्यादा सही बात इसमें यही लगती है कि ये बीमारी एक दूसरे को लगती है और इससे बचना चाहिए। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फैसला किया और उनको वापस जाने के लिए कहा। तो ये बात इमाम नववी इस हदीस के सिलसिले में कहते हैं कि हादा मुवाफिकुन लिल हदीस अल आखर फी सहीह अल बुखारी, इस वाक़े के बारे में कि आपने बैत नहीं की और वापस भेज दिया, इमाम नववी कहते हैं कि हादा मुवाफिकुन लिल हदीस अल आखर फी सहीह अल बुखारी व फिर मिन अल मजजूमी फिरारक मिन अल असद, कहते हैं कि ये उस हदीस के बिल्कुल मुवाफिक है जिसमें आपने यानी कहा कि मजजूम से वैसा ही भाग जैसे तू शेर से भागता है। तो इसका सबब क्या था बैत न करने का और उनको वापस लौटाने का? कहते हैं सबब वही है कि आपने ऐसे शख्स से दूर रहने के लिए कहा है जिसको ये बीमारी लाहिक है। तो ये इमाम नववी ने बात कही है। तो ये पहली दलील हुई जिससे मालूम होता है कि बीमारी वाले से बाज़ बीमारियां मुताद्दी होती हैं और उससे दूर रहना चाहिए। आइए एक और हदीस देखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में जिसे इमाम अल बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है, आप फरमाते हैं ला यूरिदन्ना मुमरिदुन अला मुसिहिन, ला यूरिदन्ना मुमरिदुन अला मुसिहिन, मुमरिज मुसिह पर न लाए, यानी क्या मतलब? वारिद न करे, मतलब क्या है? इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नहा साहिबल इबिल मरीदा अन यूरिदहा अला इबिल सहीहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरीज ऊंटों वाले को, ऐसा आदमी जिसके ऊंट बीमार हैं, उस आदमी को सेहतमंद ऊंटों के पास लाने से मना किया। गर्ज़ गायत कुछ भी हो सकती है लाने की, लेकिन आपने कहा कि ऐसा आदमी जिसके ऊंट बीमार हैं वो अपने बीमार ऊंटों को ऐसे ऊंटों के पास न लाएं जो सेहतमंद हैं। तो इस हदीस से भी उलमा ने इस्तिदलाल के, बुखारी मुस्लिम की हदीस है। ला यूरिदन्न के बारे में कहते हैं यानी यतीना बि इबिलिही, अपनी ऊँटों को लेकर आए, न लाए, मना किया उसको कि अपने ऊँटों को मत लाओ अगर वो बीमार हैं, ऐसे ऊँटों के पास जो सेहतमंद हैं। तो इससे एक बात मालूम होती है कि बीमार को सेहतमंद के पास नहीं लाना चाहिए, ऐसे बीमार को जो बीमारी दूसरों को भी लगती है, तो ऐसे बीमारों को नहीं लाना चाहिए। और ये तजुर्बा है लोगों का कि कई बीमारी ऐसी हैं जो एक से दूसरे को मुंतकिल होती हैं, इनका इनकार नहीं किया जा सकता है, तजुर्बा इसका शाहिद है और हदीसें भी इसकी तायीद करती हैं। तो ये दो हदीसें हैं जिनसे मालूम होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमार से सेहतमंद को दूर रहने की तलकीन की है। वजह उसकी क्या है? वजह उलमा ने यही कहा है, बहुत से उलमा ने यही कहा है कि वजह यही है कि इसकी बीमारी उसको लग सकती है, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो।
दोनों का मामला ऐसा होता है। लेकिन उस हदीस का फिर क्या किया जाए जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहत के साथ कहा है ला अदवा, ला अदवा, अदवा एक की बीमारी दूसरे को लगना। तो आपने कहा अदवा नहीं, ला अदवा, तो इसका क्या मतलब है? इस हदीस को भी हम देखते हैं और उसके बाद फिर आगे हम इन तमाम अहादीस से जो बात सामने आती है उनको समझने की कोशिश करते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं इन्न रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला अदवा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अदवा नहीं। फ़क़ाम अअराबियुन फ़क़ाल अरअयतल इबिल, एक देहाती शख्स खड़ा हो गया, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अदवा नहीं होता है या अदवा नहीं, तो मैं इसलिए ऐसा तर्जमा कर रहा हूँ। इसी के बाद उलमा ने कहा कि यहाँ पर ला अदवा ये खबर के माना में नहीं बल्कि मुमानात के माना में है। ला अदवा, ऐसा नहीं करना चाहिए कि बीमारी को फैलाओ, ये भी माना उलमा ने लिया है। लेकिन हदीस का जो तनाजुर है, जो पस मंज़र है, उससे दूसरे माना की ज्यादा तायद होती है कि ऐसा नहीं होता है। इन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु, बल्कि इसमें दूसरी अहादीस के साथ मिलाकर देखा जाए तो ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि एक आदमी अगर बीमार है तो उसको दूसरों से दूर रहना चाहिए, अपनी बीमारी से उनको दर्द नहीं पहुंचाना चाहिए। तो कहा कि ला अदवा फ़क़ाम अअराबियुन फ़क़ाल अरअयतल इबिल, एक देहाती खड़ा होकर अल्लाह के रसूल फिर उन ऊँटों के बारे में आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? तकूनु फिर रिमाली अमसाल अज़िब्बा, रेगिस्तान में वो ऊँट होते हैं ऐसे खूबसूरत और ठीक ठाक एकदम साफ सुथरे जैसे कोई हिरन हो, एकदम खूबसूरत। फयअतिहा अलबईरुल अजरबु फतजरब, लेकिन फिर उन ऊँटों के पास एक खारिशी ऊँट आता है, ऐसा ऊँट जिसको खुजली की बीमारी हो, खारिशी है, वो ऊँट उनके पास आता है, उनके करीब रहता है, तो उनको भी खुजली की बीमारी, खारिश की बीमारी हो जाती है। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमन अअदल अव्वल, आपने उस देहाती से कहा अच्छा तो ये बताओ कि फिर उस पहले ऊँट को किसने खारिश किया? अगर इसकी वजह से उसको खारिश लग जाती है तो फिर ये बताओ कि पहले ऊँट को किसने खारिश किया, उसके अंदर बीमारी कहाँ से आई? तुम्हारा अगर ये मानना है कि बीमारी एक से दूसरे ही में जाती है, ऐसा ही होता है, तो ये बताओ कि फिर पहले में कहाँ से आई? तो ये जो हदीस है इसको इमाम अल बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है और हदीस के अल्फाज बुखारी के हैं। तो इस हदीस से उलमा ने इस्तिदलाल किया है कि बीमारी एक से दूसरे में जाती ही नहीं है, और बाज़ उलमा ने इसी की बुनियाद पर कहा ये जो सारा एहतियात कर रहे हैं ये कोई मतलब का नहीं है और बीमारी एक दूसरे को लगती नहीं है, तो इसलिए एहतियात और ये सब चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं है। वबा फैलती नहीं है, एक दूसरे से ताउन, एक दूसरे को उसका असर नहीं होता है, और ऐसी बीमारियां नहीं होती हैं कि जो एक से दूसरे को लगे। उनका इस्तिदलाल कहाँ से है? इसी हदीस से है। अब हम लोग क्या करें? वो भी हदीस है, ये भी हदीस है। आप देखें जब इस तरह से हो तो कई रास्ते लोग अपनाते हैं। खतरनाक रास्ता क्या है? देखो हदीसों में टकराव है, हम हदीसों को इसीलिए नहीं मानते। ये कम अक्ल और कम हिम्मत लोग हैं कि जिनके अंदर नुसूस को समझने के एतबार से कम हिम्मत ही पाई जाती है। वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, जैसे बच्चा गिरा खोल नहीं पाता है तो उसको कैंची से काट देता है। तो इसीलिए जब बाज लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर तहकीक की सलाहियत भी नहीं होती और हिम्मत और हौसला और मेहनत करने के लिए जज्बा भी और अज़्म भी नहीं होता है, ये लोग क्या करते हैं, जैसे उनको ऐसा कुछ मिलता है हदीसों में, वो पहले ही से तैयार होते हैं, उसको बहाना बनाकर पूरे ज़ख़ीरे हदीस का इनकार कर देते हैं। क्या वजह है उसमें? हदीसें आपस में टकराती हैं। बाज़ औक़ात वो टकराती नहीं है बल्कि उसको समझना पड़ता है। तो एक तो तरीक़ा ये है। बाज़ उलमा इसमें इख्तियार करते हैं ये रास्ता कि एक हदीस सही एक हदीस ज़ईफ़ हो सकती है, तो लेकिन यहाँ दोनों हदीसें सही हैं, दोनों सही में मौजूद हैं, बुखारी मुस्लिम की हदीसें हैं। यहाँ ये भी नहीं हो सकता है अगर कोई एक ज़ईफ़ हो तो मसला ही ख़त्म कि एक सही है और दूसरी ज़ईफ़ है, तो हम सही को इख्तियार करें, ज़ईफ़ को छोड़ दें। तीसरी सूरत यह है कि इसमें नासिख मनसूख भी हो सकता है, जैसा कि बाज़ उलमा ने इसमें कहा भी है
کہ یعنی جو حدیث ہے ممرض اور مسح کے تعلق سے اور ادوا کی، تو ادوا کو منسوخ بتایا ہے. اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، اس لیے کہ میں رکھا بھی تھا حدیث، لیکن سوچا بہت زیادہ تفصیل ہو جائے گی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ لا ادوا کو بعد میں بھول گئے تھے. ان کے سامنے بعض روات نے جب بیان کیا ابو سلمہ نے کہ آپ یہ حدیث بیان کرتے تھے، کہا نہیں. تو انہوں نے اس حدیث کو کہا کہ نہیں، یہ حدیث نہیں، بلکہ اس کی بجائے دوسری حدیث کو بیان کیا جس میں بیماری کے پھیلنے کی بات ہے. تو اس سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا کہ پہلی حدیث شاید منسوخ ہو اور دوسری حدیث جو ہے یہ اس کی ناسخ ہو، لیکن یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے منسوخ ہونے کی کوئی صریح دلیل نہیں ہے. جو صحیح بات اس میں یہ ہے کہ جب حدیثیں کئی ہوں اور ان کے معنی الگ الگ سامنے آتے ہوں، سب سے اولا اور بہتر اور احسن طریقہ یہ ہے کہ ہم تمام نصوص کو مانیں اگر وہ صحیح ہوں اور اس میں ناسخ منسوخ ثابت نہ ہو سکتا اور ترجیح کی کوئی صورت نہ ہو. اگر صحیح ضعیف بھی نہیں ہو سکتا ہے، ناسخ منسوخ بھی نہیں ہو سکتا ہے، دو میں سے ایک ترجیح دینے کی جیسا بھی کوئی نہیں دکھائی دیتا ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان کو جمع کرنے کی کوشش کی جائے. جمع کرنے کو ترجیح کیوں دے رہے ہیں ہم لوگ؟ یہ سب سے اچھا طریقہ کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو کچھ رسول تم کو دیں اسے لے لو، اور جس سے روک دیں، منع کر دیں، اس سے رک جاؤ. اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اصل یہ ہے، اس کو یاد رکھیں، اصل یہ ہے کہ رسول کی کوئی بات چھوڑی نہ جائے. یہ بھی لو وہ بھی لو. اب جمع کرو اس میں دونوں میں کہ کیا مطلب ہے، لیکن یہ بھی نہیں چھوڑنا ہے وہ بھی نہیں چھوڑنا ہے، جب تک کہ کوئی مجبوری ایسی پیدا نہ ہو جائے کہ آپ کو ایک کو چھوڑ کے ایک کو لینا پڑے. جب تک کہ مجبوری پیدا نہ ہو تمام باتوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لینا ضروری ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. کوئی آدمی کہ یہ فے کے مال کے بارے میں ہے، وہ دلیل لائے کہ اس میں تخصیص ہے، اس کی الفاظ آیت کے عام ہے جو کچھ. تو جب جو کچھ اللہ نے کہا تو آپ خاص کیوں کر رہے ہیں؟ خاص کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. جو کچھ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں، پیسہ دیں تو پیسہ لو، حکم دیں تو حکم لو، حدیث دیں تو حدیث لو، قرآن دیا تو قرآن لو، جو بھی دیں اس کو لے لو. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. جو کچھ رسول تم کو دیں اسے لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ، جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ. تو اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اولا یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو لیا جائے اور ان میں تطبیق دینے کی کوشش کی جائے. اس کے ایسے معنی لیے جائیں کہ جس میں دونوں پر عمل ممکن ہو، دونوں بھی اپنی جگہ برقرار رہیں، اور یہی سب سے بہترین طریقہ ہے. ایسا نہ کیا جائے تو کئی احکام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹ جائیں گے، اور اللہ کا حکم سب سے پہلے چھوٹے گا جو کہ تمام نصوص کو شامل ہے. تو یہاں پر اس حدیث کے بارے میں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی کیا موقف ہمارا ہونا چاہیے. ایک اور روایت ہے جس سے آگے کی تشریح سمجھنا آسان ہو جائے گا، جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. کیا فرماتے ہیں اس حدیث میں؟ جب آپ نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن اجرب الاول، اس پہلے کو کس نے خارشی بنایا؟ جس پچھلی روایت میں کیا تھا؟ فمن اعد الاول، اس کو کس نے بیماری لگائی؟ جو سب سے پہلا اونٹ تھا اس کے پاس بیماری کہاں سے آئی؟ اور اس روایت میں کیا ہے؟ فمن اجرب الاول، پہلے کو خارشی کس نے بنایا؟ اگر خارش ایک دوسرے سے لگتی ہے، پہلے کو کس نے بنایا؟ اور آپ نے اس کے بعد میں فرمایا لا عدوا ولا سفر، نہ عدوا ہے اور نہ سفر ہے. خلق اللہ کل نفس وکتب حیاتها ورزقها ومصائبها. نہ عدوا ہوتا ہے نہ سفر ہوتا ہے. سفر کے معنی علماء نے ذکر کیے ہیں کہ پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں، وہ اتنا چیختا چلاتا کہ آدمی مر جاتا ہے، اور بھی معنی علماء نے بیان کیے ہیں. اور اسی طرح سے عدوا کے معنی آپ جان رہے ہیں، ایک سے دوسرے کو بیماری لگنا. سفر کی بھی معنی ذکر کیے علماء نے کہ سفر کا مہینہ جو ہے وہ آگے پیچھے کر دیتے تھے نسی کے طور پر، اور محرم مہینے کی بجائے اس کو آگے کر کے سفر میں کر دیتے تھے، یہ بھی منع کیا گیا ہے.
تو اس حدیث میں آپ نے فرمایا لا عدوى ولا سفر خلق اللہ کل نفس وکتب حیاتها ورزقها ومصائبها، اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پیدا کیا ہے اور اس کی زندگی، اس کا رزق اور اس کی مصیبتیں سب کچھ پہلے سے لکھ دی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عدویٰ کا انکار کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تقدیر کا بھی ذکر کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ تقدیر کے خلاف اگر کوئی آدمی عدویٰ مانتا ہے تو یہ غلط ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دہانی کی تقدیر کے عقیدے کی، اسی لیے ابن قیم نے اسی بات کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، یہ ترمذی کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 2143 پر آپ کو حدیث مل جائے گی، اور انشاءاللہ یہ حدیث صحیح ہے، شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ اب جیسے کوئی آدمی سے یہ دلیل لے سکتا ہے، بیماری نہیں پھیلتی ہے، لا عدوى حدیث میں آیا ہے، اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی ہے۔ تو اس بارے میں ابن قیم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ولا حجت فی ھذا لمن انکر الاسباب، اس حدیث میں اس آدمی کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے جو اسباب کا انکار کرے، کہ بیماری کے اسباب کا انکار کرنا اس کی اس حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ بل فیہ اثبات القدر، بلکہ اس میں تقدیر کے عقیدے کا اثبات ہے، اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ جو بھی ہوتا ہے تقدیر سے ہوتا ہے۔ ورد الاسباب کلھا الی الفاعل الاول، اور تمام اسباب کو سب سے پہلے فاعل، جس نے سب سے پہلے حکم دیا، کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے، جس نے حکم دیا اور بیماری آئی۔ پہلے ان کو بیماری کہاں سے آئی؟ اللہ کی طرف سے آئی۔ تو اس میں اس بات کی دلیل تو نہیں ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی ہے، بلکہ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو چاہیے کہ تمام چیزوں کو تقدیر کے ماتحت مانے، اور وہ یہ بات مانے کہ تمام چیزیں زندگی میں اچھی بری آنے والی بیماریاں جو آتی ہیں، معاشرے میں ہو یا فرد کی زندگی میں ہو، تو ان کا سب کا آنا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں بل فیہ اثبات القدر ورد الاسباب کلھا الی الفاعل الاول، تمام اسباب کو پہلے فاعل کی طرف پھیر دینا، فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو اللہ کی طرف تمام اسباب کو پھیرا جائے، اس کی تعلیم اس میں ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی مخلوق میں کھو جائے، ارے اونٹ سے بیماری لگتی ہے، بس اونٹ تک جا کے رک مت۔ آپ نے بتایا پھر پہلے اونٹ کو کہاں سے آئی؟ اللہ کی طرف سے آئی، تو وہاں اونٹ پر جا کے رک مت جا، بلکہ اس سے آگے جا، اس سے آگے جا، یہ عقیدہ رکھ کے بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو اس میں اونٹ کے ایک سے دوسرے میں منتقل ہونے کا انکار نہیں ہے، اونٹ پہ رکنے سے منع کیا گیا ہے، بلکہ آدمی کی نگاہ کہاں ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، کہ بیماریاں اور شفا دونوں اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اعلام الموقعین میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بات کہی ہے۔ دوسری جگہ کیا فرماتے ہیں؟ دو حدیثیں جو ہم نے اس سے پہلے دیکھی، کہ بیمار اونٹوں کو صحت مند اونٹوں کے ساتھ نہ رکھا جائے، اور دوسری حدیث لا عدویٰ، بیماری ایک کی دوسرے کو پھیلتی نہیں۔ ان دو حدیثوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وعندی فی الحدیثین مسلک آخر، میرے نزدیک ان دو حدیثوں میں علماء نے مختلف موقف اختیار کیے ہیں، کسی نے تضعیف کی، ایک کو ضعیف ایک کو صحیح کہا، کسی نے ترجیح دی، کسی نے ناسخ منسوخ کہا۔ کہتے ہیں میرے نزدیک اس میں زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ وعندی فی الحدیثین مسلک آخر، میرے نزدیک ایک موقف ان سے الگ ہٹ کر ہے ان دو حدیثوں کے بارے میں، یتضمن اثبات الاسباب والحکم، جس میں اسباب اور حکمتوں کو بھی مانا جاتا ہے، مانا جا سکتا ہے، اس کا اثبات ہے، اس کا اقرار ہے، ونفی ما كانوا علیہ من الشرک واعتقاد الباطل، اور جس شرک میں اور باطل عقیدے میں عرب کے مشرکین مبتلا تھے، اس کا انکار اس میں ہے۔ اسباب کو مانا جائے اور مشرکین کے عقیدے کا انکار کیا جائے۔ کہتے ہیں ووقوع النفی والاثبات على وجہ، نفی کو بھی مانا جائے، اثبات کو بھی مانا جائے اپنی اپنی جگہ پر۔
مناسب چیز کی نفی کی جائے، مناسب چیز کا اس بات کیا جائے، اس کو مانا جائے۔ ایک میں انکار کیا جائے، ایک میں اقرار کیا جائے۔ بیماری پھیلتی ہے کہ نہیں پھیلتی ہے؟ جیسا ان کا عقیدہ تھا ویسے نہیں پھیلتی ہے، ہاں جیسے پھیلتی ہے ویسے پھیلتی ہے، اللہ کی تقدیر اور اس کے حکم سے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں فَإِنَّ الْعَوَامَ كَانُوا يَثْبِتُونَ الْعَدْوَى عَلَى مَذْهَبِهِمْ مِنَ الشِّرْكِ الْبَاطِلِ۔ اس زمانے کی عام عوام جو مشرکین کی تھی جاہلیت میں، وہ بیماری کے پھیلنے کو اپنے شرکیہ عقیدے کے مطابق مانتی تھی جو کہ باطل تھا۔ کما یقولہ المنجمون من تأثیر الکواکب فی هذا العالم وصعودها ونحوسها کما تقدم الکلام علیہم۔ کہتے ہیں جیسا کہ بعض منجمین، ستاروں کا عقیدہ، ستاروں کے اثر سے انسان کی تقدیر بدلتی ہے۔ ستاروں، آج بھی لوگ مانتے اس بات کو، آپ کی ستارے گردش میں ہیں، حالات خراب ہیں، کیا کروں، ہاتھ دے کے بیٹھتا ہے، تو آپ کی ستارے گردش میں ہیں، ستارے ہمیشہ سے گردش میں ہیں۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ لیکن کیا ان ستاروں کی وجہ سے انسان کے لیے کامیابی، ناکامی، بیماری، شفا اور راحت اور تکلیف اور خوشی اور غم کے حالات آتے ہیں؟ نہیں، ان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ستاروں کا گردش کرنا اگرچہ اپنی جگہ ہے، وہ گردش کر رہے ہیں، لیکن ان کی گردش اور مختلف مقامات کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں اچھے برے حالات آئیں۔ شرک عقیدہ ان لوگوں کا تھا، مشرکین عقیدہ رکھتے تھے، اور آج بھی بہت سارے لوگ رکھتے ہیں۔ اس کا انکار کیا گیا ہے۔ تو ایسا اثر، ایسی تاثیر جو ستاروں کی وجہ سے لوگ مانتے ہیں، اسلام میں اس کی نفی کی گئی۔ اسی طرح سے بیماری کا فی نفسی ہی ایک سے دوسرے میں منتقل ہونا، اس طرح سے جو شرکیہ عقیدہ ان لوگوں کا تھا، اسلام میں اس کی نفی کی گئی ہے کہ ان کا جو ایک توہمات ان کے اندر تھے، ان کے اندر جو اس طرح کے سپرسٹیشن تھے، تو اس طرح کی چیزوں کے لیے اسلام میں انکار کیا گیا کہ ایسی بیماری نہیں پھیلتی ہے۔ تو کہتے ہیں فَإِنَّ الْعَوَامَ كَانُوا يَثْبِتُونَ الْعَدْوَى عَلَى مَذْهَبِهِمْ مِنَ الشِّرْكِ الْبَاطِلِ۔ شرک عقیدہ ان کا تھا کہ بیماری خود ایک دوسرے کو لگتی ہے، بیماری خود ایک سے دوسرے کو لگتی، یعنی بیماری کا اپنا اختیار ہے کہ وہ جسے چاہے لگے۔ بیماری کا اپنا اختیار ہے، وہ انتخاب کرتی ہے لوگوں کا، اس کو لگنا، اس کو لگنا، تو بیماری خود سے لگتی ہے لوگوں کو۔ یہ عقیدہ اسلام میں نہیں کہ آدمی بیماری سے گھبرا جائے، کوئی دیوی دیوتا ہو جیسے اس سے گھبرائے، تو اس طرح کا اسلام میں عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم سے بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی ہے۔ تو مفتاح دار السعادہ میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بات کہی اور جمع کیا دونوں کو، کہا کہ مشرکین کے عقیدے کے مطابق ماننا غلط ہے، البتہ بیماری کا لگنا اپنی جگہ غلط نہیں ہے۔ امام النووی نے بھی یہی بات کہی ہے، شرح مسلم میں ان احادیث کے ضمن میں کہتے ہیں امام نووی وطریق الجمع ان حدیث لا عدوى المراد به نفی ما كانت الجاہلیۃ تزعمه وتعتقده ان المرض والعاهة تعدى بطبعها لا بفعل اللہ تعالی، تعدی بطبعها لا بفعل اللہ تعالی۔ کہتے ہیں کہ ان حدیثوں کو جمع کرنا اس طرح سے ہے، ان سب حدیثوں کو ہم کو ماننا چاہیے، اور مطلب یہ ہے کہ لا عدوہ میں جو انکار ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جاہلیت میں مشرکین یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ بیماری خود سے ایک دوسرے میں منتقل ہوتی ہے، بیماری خود مختار ہے اور وہ خود انتخاب کر کے ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتی ہے، لا بفعل اللہ تعالی، اس میں اللہ کا فیصلہ، اللہ کا فعل نہیں ہوتا ہے، اللہ کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔ مشرکین یہ اعتقاد رکھتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتقاد کی نفی کی ہے جس میں اللہ کا انکار ہو، جس میں اللہ کی نفی ہو، اللہ کے دخل کا، اللہ کے حکم کا، اللہ کے فیصلے کا انکار ہو، بیماری ہی کی طرف نسبت کر دی جائے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ان المرض والعاهة تعدی بطبعها لا بفعل اللہ تعالی، واما حدیث لا یورد ممرض علی مصح، اور جہاں تک کہ اس حدیث کا معاملہ ہے کہ بیمار اونٹوں کو صحت مند اونٹوں کے پاس مت لاؤ، کہتے ہیں فَأُرْشِدَ فِيهِ إِلَى مُجَانَبَةِ مَا يَحْصُلُ الضَّرَرُ عِنْدَهُ فِي الْعَادَةِ بِفِعْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَقَدَرِهِ۔
کہتے ہیں وہ جو حدیث ہے کہ بیمار اونٹوں کو صحت مند اونٹوں کے پاس مت لاؤ، کہتے ہیں اس میں اس طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہے کہ جس چیز سے نقصان ہوتا ہے عادتاً، مشاہدے میں ہے کہ نقصان ہوتا ہے، جس چیز سے نقصان ہوتا ہے ضرر ہے تو اس چیز سے بچا جائے، کیونکہ یہ ضرر اللہ تعالیٰ کے فعل اور اس کی تقدیر سے ہوتا ہے۔ یہ اعتقاد اگر کوئی آدمی رکھتا ہے، ایسا آدمی برا نہیں ہے کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فیصلے سے، اللہ کی تقدیر سے ممکن ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگے۔ اگر کوئی آدمی یہ اعتقاد رکھتا ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اس لیے کہ طبعاً ایسا ہوتا ہے۔ پھر کوئی آدمی کہے کہ نہیں ہوا مجھ کو، وہ ایسے ہی جیسے کوئی آدمی کہے میں سگریٹ سالوں سے پیتا ہوں مجھ کو کینسر نہیں ہوا، اور کوئی آدمی کہے میں تو ہاتھ چھوڑ کے گاڑی چلاتا ہوں میرا کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا۔ کسی کا نہ ہونا یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے اس پر کہ نہیں ہوا اس کو، لیکن وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے کہ آنکھ بند کر کے گاڑی چلانے سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے کہ سگریٹ پینے سے کینسر ہوتا ہے، وہ انکار نہیں کر سکتا ہے کیونکہ وہ ہوتا ہے۔ اس کو نہیں ہونا یہ اللہ نے اس کو نہیں ہونے دیا، یہ اللہ کا حکم ہے، اور جن کو ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، لیکن عادتاً ایسا ہوتا ہے، تجربہ اس پر شاہد ہے، تو اس کی بھی نفی نہیں ہے اور اس کی بھی نفی نہیں ہے۔ تو اسباب کا انکار اسلام میں نہیں ہے، لیکن اسباب پر اتنی نگاہ رکھنا کہ انسان اللہ سے غافل ہو جائے بلکہ اللہ کا انکار کرنے لگے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے۔ امام النووی نے یہ بات جو میں نے ذکر کی یہ شرح مسلم کی میں اس کو ذکر کیا ہے۔ شیخ الالبانی کیا کہتے ہیں؟ شیخ الالبانی نے الصحیحہ میں یہ ساری حدیث لا عدوہ اور پھر مرض والی اور پھر اسی طرح سے جزام والی حدیث کو ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد ایک تفصیلی طور پر اس کو سمجھایا ہے۔ اس کا ایک حصہ ہم اقتباس یہاں پر دیکھیں گے تاکہ بات تھوڑی اور واضح ہو جائے۔ شیخ الالبانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا تَعَارُضَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ، کہتے ہیں کہ جو دو حدیثیں ہیں جس میں ایک میں بیمار اونٹوں کو صحت مند اونٹوں کے پاس، میں تکرار اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یاد رہے، بیمار اونٹوں کو صحت مند اونٹوں کے پاس لانے سے منع کیا، اور اسی طرح سے جزام کی بیماری میں مبتلا شخص سے دور رہنے کے لیے کہا گیا۔ یہ دو حدیثیں ہیں، اور تیسری حدیث ہے جو بظاہر اس کے برخلاف دکھائی دیتی ہے جس میں لا عدوہ کہا گیا ہے۔ کہتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّهُ لَا تَعَارُضَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ وَبَيْنَ أَحَادِيثِ لَا عَدْوَى، کہتے ہیں کہ دو حدیثیں وہ اور یہ لا عدوہ والی، ان دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ المتقدمہ لأن المقصود بهما إثبات العدوى وأنها تنتقل بإذن الله تعالى من المريض إلى السليم، کہتے اس لیے کہ مقصود اس میں عدوہ کا اثبات ہے۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مریض سے بیماری اللہ رب العالمین کے حکم سے منتقل ہوتی ہے۔ ان تمام حدیثوں میں اس بات کا ذکر ہے۔ والمراد بتلك الاحاديث نفي العدوى التي كان اهل الجاهليه يعتقدونها، ان تمام حدیثوں میں جس عدوہ کا انکار ہے، جس بیماری کے لگنے کا انکار ہے، وہ انکار اس شرک عقیدے کا انکار ہے جس میں جاہلیت کے لوگ مبتلا تھے۔ وهي انتقالها بنفسها دون النظر الى مشیئۃ اللہ تعالی فی ذلک، ان کا عقیدہ کیا تھا کہ بیماری خود سے دوسروں میں منتقل ہوتی ہے، اس میں اللہ کی کوئی مشیت کا دخل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ چاہے تو پھیلے گی، نہیں چاہے تو نہیں پھیلے گی، ایسا نہیں ہوتا ہے، پھیلتی ہی ہے، پھیلتی ہی ہے، خود سے پھیلتی ہے، اللہ کی مشیت کا اس میں دخل نہیں۔ یہ مشرکین کا عقیدہ تھا، اس عقیدے کا انکار حدیث میں آیا ہے۔ کما یرشد الیہ قولہ للاعرابی، جیسا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہماری رہنمائی ہوتی ہے جس میں آپ نے اس دیہاتی سے کہا تھا فمن اعد الاول، اس پہلے اونٹ کو کس نے بیماری پہنچائی، فقد لفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر الاعرابی بهذا القول الكريم الى المسبب الاول الا وهو اللہ عز وجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کی نظر پلٹا کے اللہ کی طرف پھیر دی، یعنی جو پہلا سبب ہے اس طرف پھیر دی۔
इस ऊँट की उसको लगी, उस ऊँट को उसको लगी, ठीक है। पहले ऊँट को कहाँ से आई? तो जो वो ऊँटों में खोया हुआ है उससे निकाल के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी पहले ऊँट का जिक्र करके आपने कहा पहले ऊँट के पास बीमारी कहाँ से आई, ताकि उसके जहन में बात है हाँ पहले ऊँट को अल्लाह की तरफ से आई। तो आपने ऊँटों से नजर उसकी फेर कर उसकी निगाह अल्लाह की तरफ, जो कि पहला सबब है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से बीमारी आई है, आपने अल्लाह की तरफ उस शख्स को फेर दिया। और क्या फरमाते हैं शेख अलबानी, कहते हैं वलम युनकिर अलैहि क़ौलहु मा बालुल इबिली तकूनु फिर रमली कअन्नहा ज़िब्बा फयुखालितुहा अल-बईरुल अजरब फयुजरिबुहा। कहते आपने इस बात का इनकार नहीं किया, जो शख्स ने कहा कि फिर इसका क्या करेंगे कि एक ऊँट जो सही सलामत होता है, हिरन की तरह होता है रेगिस्तान में, हम उसको ले जाते हैं खारशी ऊँट के पास और फिर वो खारशी ऊँट उसके पास आता है और फिर वो उसको भी खारशी बना देता है, फिर इसका क्या? उस देहाती ने जो ये अपना मुशाहदा बयान किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका इनकार नहीं किया। ऐसा नहीं होता है आपने नहीं कहा, आपने ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं होता है। वो शख्स अपना मुशाहदा बयान कर रहा है और आपने उसके मुशाहदे की तरदीद नहीं की, बल्कि आपने कहा कि पहले को किसने खारशी बनाया। तो आपने उस बात को ड्रॉप करके आगे की बात कही कि पहले को किसने खारशी बनाया। तो शेख अलबानी कह रहे हैं कि आपने उसके उस मुशाहदे का इनकार नहीं किया, जिस चीज को मान रहा था कि एक से दूसरे को बीमारी लगती हम देखते हैं, आपने उसका इनकार नहीं किया, बल्कि आपने क्या कहा कि पहले को भी तो थी ना खारिश, उसको कहां से आई? ताकि उस इंसान की निगाह एक ऊँट से दूसरे ऊँट की बात से ऊपर उठ के रब्बुल आलमीन की तरफ जाए, ताकि वो मुशरिकीन की तरह उस अकीदे में न रहे कि मखलूक से मखलूक ही में बीमारी आती है, इसमें अल्लाह का दखल नहीं होता है। तो यहाँ पर अल्लाह का इस्बात किया गया, ऊँटों में बीमारी फैलने की नफी नहीं की गई, इसको याद रखिए। यहाँ पर अल्लाह की तरफ से बीमारी आने का इकरार है, ऊँटों का एक दूसरे से खारशी होने का इनकार इसमें नहीं है। कहते बल इन्नहु अक़र्रहु अला हादा अल्लज़ी काना युशाहिदुहु, फरमाते हैं कि बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन साहब के मुशाहदे पर इकरार किया, उसका इनकार नहीं किया। व इन्नमा अनकर अलैहि वक़ूफ़हु इंद हादा अज़्ज़ाहिर फ़क़त बिक़ौलिही लहू फ़मन अअदल अव्वल, आपने जो इनकार किया वो बस ऊँटों पे रुक जाने का और उस मुशाहदे ही को अपने लिए बुनियाद बनाने का, इस पर इनकार किया। इसी मुशाहदे पर रुकने से आपने उसकी नफी की और आपने कहा कि पहले को किसने खारशी बनाया। कहते हैं वजुमलतुल क़ौल अन्नल हदीसैनि युस्बितानिल अदवा व हिय साबिततुन तजरिबतन व मुशाहदतन। कहते सारी बात का खुलासा ये है कि इन दो हदीसों से, मजजूम की हदीस और उसके अलावा ऊँट वाली हदीस कि न लाया जाए खारशी ऊँट को सेहतमंद ऊँटों के पास या बीमारी वाले ऊँटों को सेहतमंद ऊँटों के पास, तो ये जो दो हदीसें हैं इनसे अदवा साबित होता है, इनसे अदवा एक का दूसरे को बीमारी लगना साबित होता है। वही साबिततुन तजरिबतन व मुशाहदतन, तजर्बे से भी बात साबित होती है और मुशाहदे से भी बात साबित होती है, और उससे ऊपर ये कि दो हदीसें उसकी तायीद में तजर्बे और मुशाहदे की हमारे सामने हैं। तो अस्सहीहा में हदीस नंबर 971 के ज़िमन में शेख अल-अलबानी ने बात की और भी कहा है, और उन रिवायत को आप देखें, जो चाहता है उसकी तरफ रुजू कर सकता है। तो अस्सहीहा में सिलसिलतुल अहादीस अस्सहीहा व शैउन मिन फ़िक़हिहा, इसमें उन्होंने इसको बयान किया है। हदीस नंबर 971 971, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 660। तो ये एक मसला, इसको हमने देखा कि क्या बीमारी एक से दूसरे को लग सकती है। हम आखिर में इस नतीजे पर पहुंचे ऐसा मुमकिन है, लेकिन उस अकीदे के मुताबिक नहीं जिसमें मुशरिकीन और आजकल के साइंसदान मुब्तला हैं कि नहीं बीमारी खुद से लगती है, बल्कि उस अकीदे के मुताबिक जो हदीस में आया है कि अल्लाह के हुक्म से लग सकती है, नहीं भी लग सकती है। इसीलिए उन उलमा की बात भी अपनी जगह है कि जो कहते हैं कि हमने देखा बाज़ लोगों को और जुज़ाम की बीमारी में हैं, उनके घर वाले सालों साल उनके साथ में, लेकिन नहीं लगी उनको, अल्लाह ने नहीं चाहा नहीं लगी, लेकिन नहीं लगती ऐसा नहीं, इसलिए कि बाज़ लोगों को लगी भी है।
سائنسدانوں نے تجربے سے دیکھا کہ بعض لوگ جو ہیں ایک کی دوسرے کو تیسرے کو گھر میں والوں کو لگی، تو بعض گھر والوں کو لگی بھی ہے، بلکہ پہلا جو اس کو نام جو بیماری کا دیا گیا ہے ہینسنز ڈیسیز، اس نے خود تجربے سے دیکھا کہ ایک فیملی کے لوگوں کو یہ لگتی ہے۔ تو پہلے لوگ مانتے تھے کہ جذام کی بیماری جو ہے یہ ہیریڈیٹری ہوتی ہے، خاندانی ہوتی، کہ باپ کی بیٹے میں آئی، جیسے بہت ساری بیماریاں ہوتی، نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ ایک سے دوسرے کی صحبت کی وجہ سے، ساتھ رہنے کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ پیدائشی طور پر نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ صحبت کی وجہ سے، مل جل کر رہنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو بعض لوگوں کو ہوتی ہے، بعض لوگوں کو نہیں بھی ہوتی ہے۔ تو اس سے مزید حدیث کی تائید ہوتی ہے کہ ایسا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، اور ایسا نہیں ہوتا ہے اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا، اور یہ سارے معاملات میں ہے، صرف بیماری میں نہیں بلکہ ساری چیزوں میں ہے، ساری چیزوں میں ہے۔ کوئی آدمی پہاڑ سے گرتا ہے مر جاتا ہے، کوئی گرتا ہے نہیں مرتا ہے، کسی آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے مر جاتا ہے، کسی کا ہوتا ہے نہیں مرتا ہے۔ تو ایسی کتنی مثالیں۔ تو ضرر اور حفاظت دونوں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن تجربے میں ایسا ہے کہ اسباب اس کے ہیں۔ کوئی آدمی ایکسیڈنٹ میں مر جائے، کیا کہیں گے؟ ایکسیڈنٹ میں نہیں مرا، وہ اللہ کے حکم سے مرا، یہ کہیں گے آپ؟ کسی آدمی نے قتل کر دیا، کہ اللہ نے اس کو مارا، اس نے نہیں مارا، اس کو سزا مت دو، کوئی قصاص نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو مارا ہے۔ سبب کو ماننا شرک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ایسا؟ نہیں، اسلام سبب کو ماننے کی نفی نہیں کرتا ہے، سبب کو مان کر اللہ کو بھولنے یا سبب ہی کو اصل بنانے کی نفی کرتا ہے۔ اس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ باتیں ہم نے ان 3 حدیثوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی، اور علماء نے جو بات بتائی ہے اس کی روشنی میں۔ چوتھا سوال ہمارے سامنے ہے، اور میں سمجھتا شاید وہ آج کا آخری سوال ہمارا ہوگا، کہ کیا، بلکہ 2 باتیں اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ کیا ایک بیمار کو صحت مند سے الگ رکھنا ٹھیک ہے، اخلاقی طور پر بھی اور شرعی طور پر بھی؟ کہ ایک آدمی جس کو کوئی بیماری ہے، ایسی بیماری جس کو تحقیق سے اور طبی طریقے سے معلوم ہوا ہو کہ یہ متعدی ہے، یہ بیماری ایک دوسرے کو لگتی ہے، تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ اس کو کوارنٹین کیا جائے؟ کیا اس کو الگ رکھا جائے؟ کیا شرعاً یہ درست ہے؟ اس تعلق سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پوچھا گیا۔ فتاوی میں، مجموع الفتاوی میں جلد نمبر 24 اور صفحہ نمبر 284 پر یہ بات آپ کو ملے گی۔ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 284 کہتے ہیں، وَسُئِلَ، یعنی ابن تیمیہ سے پوچھا گیا رحمہ اللہ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مُبْتَلَى، ایک آدمی جو بیماری میں مبتلا ہے، اس کے بارے میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا۔ سَكَنَ فِي دَارٍ بَيْنَ قَوْمٍ أَصِحَّاء، وہ ایسے گھر میں یا ایسی جگہ رہتا ہے جہاں پر دوسرے صحت مند لوگ بھی ہیں۔ فقال بعضهم لا يمكننا مجاورتك ولا ينبغي ان تجاور الاصحاء فهل يجوز اخراجه، بعض لوگوں نے اس بیمار سے کہا کہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ رہو، ایسے لوگوں کے ساتھ جو صحت مند ہیں، اور تمہارا لوگوں کے ساتھ میں رہنا ہے، لوگوں کا تمہارے ساتھ میں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو لا یمکننا، ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے، یا تم کو بھی ٹھیک نہیں کہ ہمارے ساتھ رہو۔ اگر اس سے کوئی کہتا ہے اور اس انسان کو الگ رکھا جاتا ہے، کوارنٹین کیا جاتا ہے، کیا شرعاً یہ درست ہے؟ عقیدے کے اعتبار سے ہو یا اخلاقی اعتبار سے ہو، کیا یہ مناسب ہے؟ فاجاب، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا، کہا نعم لہم ان یمنعوہ من السکن بین الاصحاء، ان کے لیے اس بات کی گنجائش ہے، ان کے لیے جائز ہے کہ اس آدمی کو اس بات سے منع کریں کہ وہ صحت مندوں کے ساتھ رہے، ان کے لیے جائز ہے کہ اس کو صحت مند لوگوں کے ساتھ رہنے سے، ہر بیماری نہیں بلکہ ایسی بیماریاں جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں، خصوصاً جن میں ہلاکت کا اور بہت ضرر کا اندیشہ ہے۔ یہ نہیں کہ کسی کا سر درد ہو رہا ہے، آپ کہیں دور جاؤ، آپ کا سر درد میرے اندر بھی آ جائے گا، جہالت ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ ایسی بیماری ہو جو تحقیق سے معلوم ہوئی ہو کہ ایک سے دوسرے کو لگتی ہے اور اس میں ضرر ہے، تو کہا کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے یا تم کو ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔
نام لهم ان يمنعوه من السكن بين الاصحاء فان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يورد ممرض على مصح، اس لیے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیمار اونٹوں والا اپنے اونٹوں کو صحت مند اونٹوں کے پاس نہ لائے۔ فنہا صاحب الابل المراض ان یوردها على صاحب الابل الصحاح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ایسے آدمی کو جس کے پاس بیمار اونٹ ہیں، ان کو صحت مند اونٹوں والے کے پاس یا اس کے اونٹوں کے پاس لانے سے آپ نے منع کیا، ما قوله لا عدوى ولا طیرہ، جبکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، آپ ہی نے کہا ہے کہ لا عدوى ولا طیرہ، بیماری نہیں لگتی ہے اور طیرہ نہیں ہوتا ہے، بس شگونی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے۔ آپ جا رہے ہیں، راستہ کوئی آپ کی بلی کراس کر گئی، آپ کھڑے ہو گئے وہاں پر سوچ رہے ہیں کہ میں جاؤں کہ نہیں جاؤں، کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ بلی راستہ اگر کراس کر جائے تو کام نہیں ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ بس شگونی ہے۔ اس بلی کو کیا معلوم آپ کیوں جا رہے تھے اور اس کا کیا لینا دینا آپ سے، تو اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن لوگوں کا تجربہ ہے، یہ جاہل لوگوں کا تجربہ ہے، یہ مشرکانہ تجربہ ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے سوائے توہم کے۔ تو کہتے ہیں کہ طیرہ نہیں ہے کوئی چیز، اس طرح سے بدشگونی لینا ٹھیک نہیں ہے۔ تو لا عدوى ولا طیرہ یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیکن آپ ہی نے بھی کہا ہے کہ بیمار اونٹوں کو صحت مند اونٹوں کے پاس نہیں لانا چاہیے۔ وَكَذَلِكَ رُوِيَ أَنَّهُ لَمَّا قَدِمَ مَجْزُومٌ لِيُبَايِعَهُ أَرْسَلَ إِلَيْهِ بِالْبَيْعَةِ وَلَمْ يَأْذَن لَهُ فِي دُخُولِ الْمَدِينَةِ۔ اسی طرح سے آپ سے یہ بھی مروی ہے، یہ صحیح روایت ہے، رویہ سے آپ کہیں اس طرح نہ چلے جائیں کہ رویہ تمریض کا صیغہ اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے، ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ حدیث صحیح ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو جس کو جذام کی بیماری تھی، جب وہ آپ سے بیعت کرنے کے لیے آیا، قبیلہ ثقیف کے صاحب تھے وہ، تو آپ نے ان صحابی سے کہا کہ یعنی ان صحابی سے کہا جاؤ ان کو منع کرو، اور آپ نے اس شخص کو روک دیا آنے سے، اور آپ نے کہا کہ ہم نے تم سے بیعت کر لی، اور آپ نے مدینہ میں داخل ہونے سے یا آپ کی مجلس میں داخل ہونے سے اس شخص کو منع کر دیا۔ تو یہ جو منع آپ نے کیا ہے، روکا اور آنے سے منع کیا، ایسے ہی کسی انسان کو عام لوگوں میں مجالس میں آنے سے روکا جا سکتا ہے، ایسا آدمی جس کی بیماری سے دوسروں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ استدلال ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے ان حدیثوں سے۔ اس کو مجموع الفتاوی میں جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 284 پر یہ بات موجود ہے۔ آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ چوتھی بات اس میں یہ ہے، بلکہ اس کے بعد ایک اور بات ہے، دو باتیں ہم دیکھ لیتے ہیں، اور وقت ہمارا 9 بجے تک کا ہے، اس سے پہلے ہم ختم کریں گے انشاءاللہ، تاکہ آخری جو حصہ ہمارا ہے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے مرض کے سلسلے میں، وباؤں کے سلسلے میں، وہ پورا حصہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو چوتھی بات اس میں کہ کیا دوا اور علاج تقدیر پر یقین کے خلاف نہیں ہے ایک آدمی، اور کیا یہ اللہ کی رضا کے خلاف نہیں ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ آپ بیمار ہو اور اب دوا سے اس کو بھگا رہے، تو اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں کیا آپ؟ تو بعض صوفیوں کی طرف سے اس طرح کی باتیں بھی سننے ملتی ہے کہ علاج کرنا اللہ کی رضا کے خلاف ہے۔ بیمار کس نے کیا؟ اللہ نے۔ تو دوا کر کے کیا کر رہا ہے؟ بیماری کو ہٹا رہا ہے، تو اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں کیا؟ تو اس طرح کی جو بات ہے یہ علم کی کمی کی وجہ سے ہے۔ جب آدمی حدیثوں کو دیکھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دوا کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال رجل یا رسول اللہ ينفع الدواء من القدر، کیا تقدیر میں کوئی پریشانی آئیں، مصیبت آئیں، بیماری آئیں تو کیا پھر بھی دوا فائدہ پہنچاتی ہے؟ تقدیر میں بیمار ہونا ہے تو کیا دوا فائدہ پہنچائے گی؟ آپ نے کہا الدواء، قال الدواء من القدر، دوا بھی تقدیر ہی میں سے ہے، تقدیر کے برخلاف نہیں ہے، تقدیر کے اپوزٹ نہیں ہے، اس کی ضد نہیں ہے۔ الدواء من القدر وقد ينفع باذن اللہ، اور دوا کبھی اللہ کے حکم سے فائدہ بھی پہنچاتی ہے۔ اللہ کا حکم ہو تو دوا فائدہ پہنچاتی ہے، اللہ کا حکم ہو تو دوا فائدہ نہیں پہنچاتی ہے۔ اللہ اگر چاہے تو فائدہ ہوتا ہے، چاہے تو نہیں بھی ہوتا ہے، تو وہ تقدیر کے ماتحت ہے، دوا تقدیر کے خلاف نہیں ہے۔ تو اس حدیث کو امام الطبرانی نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع الصغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے،
حدیث نمبر 3415 پر۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ دوا اور علاج کرنا تقدیر کے عقیدے کے خلاف نہیں اور وہ اللہ کی رضا کے بھی خلاف نہیں ہے۔ نمبر 5، کیا ہر بیماری کی دوا ہے؟ بعضوں کہتے ہیں اس کی دوا نہیں نکلی اب تک، کووڈ-19 کی ہوگی کہ نہیں ہوگی، گھبرا رہے ہیں لوگ، پریشان ہو رہے ہیں۔ اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین اگر چاہے گا تو نقصان ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ تو ایک انسان کو اتنا بھی نہیں گھبرانا چاہیے کہ وہ ڈر اللہ کے ڈر سے زیادہ ہو جائے، وہ ڈر جہنم سے زیادہ ہو جائے۔ آپ غور کریں کتنے لوگ ڈرے ہوئے سہمے گھبرائے ہیں ایک دم۔ تو آدمی یعنی ٹھیک ہے، اس کا اپنا خوف اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے ہمارے ڈرنے کا، اور آخرت کا عذاب اس سے بہت زیادہ بھیانک ہے، اس سے زیادہ ڈرنا چاہیے، نہیں ہے کہ آدمی اس سے اتنا ڈرے۔ کیا ہر بیماری کی دوا ہے؟ چاہے آج نہ ہو لیکن آج نہیں تو کل ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لم ينزل داء الا انزل له دواء، اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری نازل کی ہے اس کی دوا بھی نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی جس کی دوا بھی نازل نہ کی ہو۔ علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ، جس نے اس دوا کو جانا اس نے جانا، جس نے نہیں جانا اس نے نہیں جانا۔ یعنی بعض لوگ اس دوا کو ڈھونڈ پاتے ہیں، بعض لوگ نہیں ڈھونڈ پاتے ہیں۔ دوا تو دنیا میں ہے، جیسے آپ کو کسی کا ایڈریس نہیں مل رہا ہے، کسی آدمی سے پوچھو بھائی ڈھونڈ کے تھک گیا میں، یہ آدمی کہاں رہتا ہے؟ شاید یہ بستی میں نہیں رہتا، غلط ایڈریس ہے، آپ کو نہیں معلوم، آئیے میں لے جاتا ہوں، وہ لے کے گیا آپ کو گھر پہ، یہ تو گھر ہے سامنے، انہوں کتنی مرتبہ چکر لگا لیکن یہ گھر مجھ کو نہیں ملا، کہاں پوچھ لیتے کسی سے۔ علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ، بعض لوگ زندگی لگا دیتے ہیں لیکن ان کو کسی بیماری کا علاج نہیں ملتا ہے، لیکن بعض لوگوں کو اللہ کی توفیق سے علاج مل جاتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ علاج نہیں ہے، نہیں مل رہا ہے، وہ گھر ہے، آپ کو نہیں مل رہا ہے، ڈھونڈ رہے ہیں لیکن نہیں مل رہا ہے۔ گھر کی وجود کی نفی نہیں ہے، ملنے کی نفی ہے، کسی کو نہیں ملتی ہے کسی کو مل جاتی ہے دوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جو بھی بیماری نازل کی ہے اس کے علاج کے اسباب دنیا میں نازل کیے ہیں، اس کا علاج ہے، جب ملے گا تب ملے گا، جس نے جانا جس کو ملے گا اس کو ملے گا۔ ایک ملک والوں کو مل جائے گا دوسروں کو نہیں ملے گا، ایک سائنٹسٹ کو ایک ڈاکٹر کو ملے گا دوسرے کو نہیں ملے گا۔ علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ الا السام، ہاں ایک بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں، جس کی کوئی دوا نہیں۔ قالوا یا رسول اللہ وما السام، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول سام کیا ہے؟ قال الموت، موت کی کوئی دوا نہیں ہے۔ مر گیا آدمی، اس کو دوا کھلا دی واپس سے اٹھ کے بیٹھ گیا، نہیں ہوتا ایسا، جو گیا وہ گیا، جس کی موت ہو گئی ہو گئی۔ تو موت کے مقابلے میں کوئی دوا نہیں ہے۔ ہاں بیماری چاہے کوئی بھی ہو اس بیماری کا علاج ہے، اس بیماری کا علاج ہے۔ اس حدیث کو امام الحاکم نے اپنی المستدرک میں روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے صحیح الجامع الصغیر میں اس کو صحیح کہا ہے، حدیث نمبر 1809 پر۔ تو یہ حدیث بھی ہم نے دیکھی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان نا امید نہ ہو۔ گھبرا رہے لوگ کیا ہوگا، WHO ویب سائٹ دیکھ رہے ہیں کتنے مر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں ایک دم، کہیں میں تو نہیں مر جاؤں گا۔ جب مرنا ہوگا مریں گے، جب مرنا ہوگا مریں گے، موت آنے سے پہلے نہیں مریں گے، موت آنے کے بعد نہیں رکیں گے، جب آنا ہوگا آئے گی موت، اور اللہ ہی کے پاس جانا، اور کہاں جانا ہے، گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ جائیں گے کہاں پہ؟ مرنے کے بعد آدمی ڈر رہا ہے میں مرا تو کیا ہوگا، میں مرا تو میں اللہ کے پاس جاؤں گا۔ وہی اللہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جو بہت رحم والا ہے، جس سے ہم دعا کرتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، اسی اللہ کے پاس جائیں گے، تو گھبرانے کی بات کیا ہے؟ اللہ سے آدمی اچھا گمان رکھے، اللہ سے ملاقات کی امید اگر آخری وقت میں آدمی رکھے اور خوش ہو، اس پر شوق اور یقین اس کو ہو، تو اللہ بھی اس سے ملنے کا شوق رکھتا ہے، یاد رکھیں اس بات کو۔ تو آپ نے فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہر بیماری کی دوا ہے، ہر بیماری کی دوا ہے، جب دوا بیماری کی موافق ہو جاتی ہے، جب دوا بیماری کے مطابق صحیح استعمال کی جاتی ہے
تو اللہ کے حکم سے انسان صحیح ہو جاتا ہے، صحت مند ہو جاتا ہے، بری ہو جاتا ہے اس بیماری سے۔ دیکھیے دونوں کا اقرار اس میں ہے، دوا کا بھی ہے اور اللہ کے اذن کا بھی ہے۔ یہی بات آدمی کو یاد رکھنی چاہیے کہ انسان دوا بھی کریں اور اللہ رب العالمین ہی کو شفا دینے والا مانے۔ تو یہ دونوں چیزیں اگر جمع کرتا ہے تو دوا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، وہ مشرک نہیں ہوتا ہے، وہ دوا کو ماننے سے اللہ سے ہٹ نہیں جاتا ہے، دور نہیں ہو جاتا ہے، توحید بگڑتی نہیں ہے، بشرطے کہ وہ اللہ کا اذن مانے، اللہ کا حکم، اللہ کی مشیت کو مانے۔ تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور ان احادیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر بیماری کے لیے دوا ہے، اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، یہ نہیں کہ کوئی سائنٹسٹ بنایا، سائنٹسٹ کہاں سے لایا اس کو؟ اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں انہی میں سے اس نے اس کو معلوم کیا۔ معلوم کرنا تخلیق نہیں ہے۔ بھئی چاند تلاش کیا، آسمان میں اتنے چاند ہیں، اتنے فلاں سیارے ہیں، تو کیا خالق ہوا وہ اس کا ڈھونڈنے والا ہوا، اس کا خالق نہیں ہوا۔ خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ بات یاد رکھے تاکہ اس کے عقیدے میں کسی قسم کی خرابی پیدا نہ ہو۔ انشاءاللہ جو بقیہ باتیں ہیں، کیونکہ شیخ نے کہا تھا آپ لیجیے تفصیل سے، اور بچی ہوئی باتیں اس کو آپ تیسرے درس میں بھی مکمل کریں تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ تو آخری جو حصہ ہماری گفتگو کا ہے کہ ایسے مرض کے تعلق سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، تو اس کو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور ہم کو صحیح فہم عطا فرمائے قرآن و سنت کا، اور اگر غلطی ہم سے ہو تو اللہ تعالی ہم کو اپنے حکم سے، اپنی توفیق سے ہم کو صحیح کی طرف پھیر دے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اللہ رب العالمین شیخ محترم کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ شیخ نے بڑی قیمتی باتیں موضوع کے حوالے سے ہمارے سامنے کی ہیں۔ اللہ رب العالمین قیمتی باتوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں جو کی ہیں، شیخ کے میزان حسنات میں جگہ عنایت فرمائے، اور اللہ رب العالمین شیخ کی حفاظت فرمائے۔ اور انشاءاللہ جیسا کہ شیخ نے فرمایا ہے، اگلے جمعہ کو باقی باتیں موضوع سے متعلق ہمارے سامنے شیخ فرمائیں گے، اور بڑا اہم سلسلہ رہ گیا سمجھ لیجیے موضوع گفتگو کا، اور وہ یہ ہے کہ ان بیماریوں کا علاج کیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، ہمارے اوپر ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں۔ ان تمام باتوں کو انشاءاللہ شیخ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ شیخ محترم نے 3 ہفتہ لگاتار ہمیں دیا ہے، ہم شیخ کے شاکر و ممنون ہیں، اور شیخ کی صحت اور علم اور عمر میں تمام چیزوں برکت کی دعا کرتے ہیں، اور آپ لوگوں سے درخواست کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے دین سے محبت، اہل علم سے محبت، اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کی محبت کی وابستگی اور اس سے محبت کا ثبوت دیا، آپ لوگ اس پر شکریہ کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے برقرار رکھے، اور آگے آنے والے جمعہ میں اسی جوش و جذبے کے ساتھ آپ تمام لوگوں سے شرکت کی درخواست کی جا رہی ہے، کیونکہ آنے والا جو جمعہ ہے وہ سمجھ لیے کہ ساری باتوں خلاصہ، کیونکہ اصل یہی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کا علاج کیا کتاب و سنت کی روشنی میں۔ یہ ساری باتیں ہم نے سنی، بڑی قیمتی باتیں اہل علم کی، اور علماء سے جڑ کر کے جو باتیں انسان سنتا ہے اللہ رب العالمین اس کے اندر برکت دیتا ہے، اور ہمیں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم علماء سے جڑے رہیں اور علماء کی رہنمائی میں رہیں اور ان سے سنیں۔ آپ نے دیکھا جو حدیثیں تھیں، ان حدیثوں کے اندر شیخ محترم نے کس طریقے سے تطبیق نکالی، علماء کے اقوال پیش کیے، تمام احادیث کا خلاصہ کیا اہل علم کے اقوال کی روشنی میں، اور کتنی پیاری باتیں، کتنے سہل اور آسان انداز میں شیخ نے ہمیں پوری باتیں سمجھا دی ہیں۔ ادوا کے تعلق سے جو بڑا موضوع بنا ہوا اس وقت کا کہ کیا کوئی بیماری متعدی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اس کا کیا شریعت کے اندر حکم ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے، شیخ نے پانی کی طریقے سے بڑی آسانی کے ساتھ ہم کو سمجھا دیا ہے۔ اب اس پر کچھ مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء کے اقوال کی روشنی میں اور تمام احادیث کی روشنی میں یہ باتیں ہمیں علماء سے جڑنے کے بعد معلوم پڑتی ہیں۔
تو اللہ رب العالمین شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ان کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر اگلے جمعہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، آپ لوگ خود شریک ہوں، دوست احباب کو بھی اس میں شرکت کرنے کے لیے دعوت دیں۔ الدال خیر کا فاعل اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جو خیر کی طرف کسی کی رہنمائی کرتا ہے تو اسے بھی کرنے والے کے برابر اجر ملتا ہے۔ الحمدللہ آپ کسی کو فارورڈ کریں گے یہ پروگرام، وہ سنے گا اور اس کے علم میں اضافہ ہوگا، عقیدے کی اصلاح ہوگی، شرک اور بدعات چھوڑے گا، وہ توحید اور سنت کے راستے پر آئے گا اور سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کو اپنائے گا، تو آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا، آپ کو بھی اللہ رب العالمین اجر سے نوازے گا۔ اتنا رحم دل ہے، مہربان ہے اللہ رب العالمین۔ اللہ سب کو اجر دینا چاہتا ہے، لیکن ہم ہی اجر کمانے سے محروم رہتے ہیں۔ آپ صرف اس پروگرام کو دوسروں کو آپ شیئر کیجئے اور دوسروں کے واٹس ایپ پر بھیجئے اور دوسروں کو آپ دعوت دیجئے کہ علمی پروگرام ہے اور اس میں کتاب و سنت اور سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کے مطابق باتیں بتائی جاتی ہیں۔ آپ لوگ اس کے اندر شرکت کریں، آپ کے علم کے اندر اضافہ ہوگا، انشاءاللہ العزیز آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بخالت سے کام نہ لیں، بخیل نہ بنیں، اس طرح کے پروگراموں کو عام کریں، وہ پروگرام جو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کے مطابق ہو، جو کتاب و سنت کے مطابق ہو، ان کو آپ لوگوں کے اندر عام کریں اور اسے لوگوں کے اندر پھیلائیں۔ آپ کو بھی اللہ رب العالمین اللہ آپ کو بھی اجر دے گا۔ یہ بھی دعوت کا ایک کام ہے۔ دعوت ایک تو شیخ نے تقریر کی، ماشاءاللہ درس دیا اور بہت اہم کام شیخ ادا کر رہے ہیں، شیخ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، ماشاءاللہ اللہ نے شیخ کو علم سے نوازا۔ تو ہماری ذمہ داری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس کو ہم لوگوں کے اندر عام کریں، گویا کہ آپ بھی دعوت ہی کا کام کر رہے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بھی مائک ہو، آپ بھی لیپ ٹاپ لے کر کے مائک لے کر کے لوگوں کے درمیان درس دینا شروع کر دیں۔ ایک دو باتیں معلوم ہو گئی، چند درس آپ نے سن لیا اور علامہ گوگل سے کچھ باتیں آپ کو معلوم ہو گئیں اور آپ لوگوں کے اندر درس دینا شروع کر دیں، تو اس میں کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جب علماء کی رہنمائی میں آپ نہیں رہیں گے، آپ علماء سے علم حاصل نہیں کریں گے، تو وہی ہوگا جو شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ، جو مملکت سعودی عرب کے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے بڑے عالموں میں سے ایک بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے اپنی کتاب کے اندر، ان کے دروس ہیں طلباء کے لیے، علماء کے لیے، تربیت کے اصول اور علم حاصل کرنے کے فوائد اور اس کے آداب۔ اس کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے صحیح بخاری کی ایک حدیث پڑھی، اور وہ حدیث کیا ہے کہ الحبۃ السوداء دواء من کل داء، یہ حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، لیکن اس نے خود حدیث پڑھی، اس حدیث کا خود مطلب سمجھنے کی کوشش کی، اور اس نے الحبۃ السوداء کو، جو با کے ساتھ، حبہ مانے ہوتے دانا، سودا مانے کالا دانا، کلونجی جسے کہا جاتا ہے، بلیک سیڈ، اس نے الحبۃ السوداء کی بجائے الحیۃ السوداء پڑھ لیا۔ با ایک نقطہ ہے، دو نقطے والی یا پڑھ لیا، کالا سانپ۔ اب وہ باہر میدان میں گیا صحرا میں اور ایک کالا سانپ لیا، مارا اور اس کو کھا لیا۔ اب وہ کیا ہوا؟ وہ مر گیا وہ انسان۔ تو کیوں مر گیا؟ اس لیے کہ اس نے علماء سے رجوع نہیں کیا، حدیث کو خود سمجھنے کی کوشش کی، حدیث کو خود سمجھنے کی کوشش کی۔ اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ حدیث کو خود سمجھ سکے۔ اگر وہ عالم ہے اور اللہ نے اسے کتاب و سنت کا علم دیا ہے تو ٹھیک ہے، انسان سمجھ سکتا ہے، لیکن اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس علم ہوتا تو الحبۃ السوداء پڑھتا، حیۃ السوداء نہیں پڑھتا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پاس علم تھا ہی نہیں، اور اس نے حدیث کو خود اپنے عقل کے مطابق سمجھنے کی کوشش کی۔ اور حدیث جو نجات ہے، حدیث ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے، اور اس طریقے سے حدیث کے اندر انسان کو خیر و بھلائی ملتی ہے۔ وہی حدیث کا غلط مفہوم نکالنے کی وجہ سے، غلط معنی سمجھنے کی وجہ سے وہی وہ موت کا ذریعہ بن گئی۔ خود اس نے ایسا کیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، علماء سے جڑ کر کے رہیں۔ علماء مصلحتوں کو سمجھتے ہیں، کتاب و سنت کے نصوص کو سمجھتے ہیں، علماء کے اقوال کی روشنی میں وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ آپ جیسے دوا علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، خود علاج نہیں کرتے ہیں، ایسے ہی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے خود نہ حاصل کریں، بلکہ علماء کے سامنے جائیے۔ ہمارے علماء ہیں،
یہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے علم سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق دے۔ تو لہذا علماء سے جڑ کر کے رہیے، وہ علماء جو کتاب و سنت کے سلف صالحین کی نہج پر چلنے والے سلفی اہل حدیث علماء، میں صراحت کے ساتھ کہتا ہوں ایسے علماء کے ساتھ جڑیے، ایسے علماء کے ساتھ رابطے رکھیے اور ایسے علماء سے علم حاصل کیجیے۔ الحمدللہ یہ پلیٹ فارم جو آپ کو ہر ہفتے دیا جا رہا ہے یہ انہی علماء کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ تو میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ اس پروگرام کو عام کریں، لوگوں کے اندر پھیلائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر سے نوازے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے، اور انشاءاللہ اگلے درس میں ٹھیک اسی ٹائم کے مطابق سعودی عرب کے 5 بجے اور ہندوستان 7:30 بجے اور جو دیگر ملکوں کے اوقات ہیں ان اوقات کے مطابق شیخ اپنی گفتگو کی تکمیل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ شیخ کی برکت، جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔